बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। फ़तेह की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। मेरे पिछले सेगमेंट में जहेज़ का जो मैंने एक ओवरव्यू पेश किया था और उसकी कुछ असबाब और कुछ सद्देबाब बताए थे, तो उस पर जो सबसे ज़्यादा बात हमारे जो हमारे नाज़रीन को पसंद आई, वो ये थी कि जब हम लड़के को कोई चीज़ अपने बेटे को देते हैं, तो उसकी ना नुमाइश करते हैं और ना उसको बताते हैं। तो फिर जो लड़की को देते हैं तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है। और दूसरी एक बात और भी लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को ख़ास तौर पे लड़के वालों को, कि जब लड़की को कुछ हम देते हैं, उसके घर शुरू करने के लिए अपनी बेटी को जो दहेज दिया जाता है, तो उसमें कुछ लड़के वालों को भी हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों का घर बसता है। तो ये बात भी बहुत पसंद की गई। मैं आप सबकी मशहूर हूँ, आपकी इन्हीं बातों से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। आज का टॉपिक जो है, वो आज आप सब ने देखा होगा कि माशरे में अदम बर्दाश्त जो है, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोगों का सुकून गायब हो गया है। और असल चीज़ ये है कि देखिए, हर तरफ मार-धाड़, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, वो सब देखने में आती है। अब उसका क्या इलाज हो, किस तरीके से वो करें, वो तो ख़ैर मैं बाद में बताऊँगी कि उसके लिए बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि मुआशरे के हर तबके में चाहे वो जो रिलेशनशिप है माँ-बाप का बच्चों के साथ, वालिदैन का, उसमें भी बात करते हुए अब आजकल वालिदैन भी सोचते हैं कि भई पलट के जवाब ना मिले। और इसी तरह शौहर और बीवी के मामलात में भी झगड़े का डर होता है। और क्योंकि बर्दाश्त दोनों में नहीं होती, तलाक की जो बढ़ती हुई शरह है, उसकी भी एक ये वजह है कि अदम बर्दाश्त है शौहर और बीवी के रिश्ते में, और वो फ़ौरन ही कोई फ़ैसला ले लेते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दफ्तरों में होता है, वहाँ पर भी अभी पिछले दिनों एक खबर थी कि एक शख्स ने अपने ऑफिस के ऊपर से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो बहुत तंग आ गया था और उन्होंने जो लिख के छोड़ा वो ये कि दफ्तर वालों ने मुझे इस जगह पहुंचाया है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। तो ये सब जो है एक दूसरे को टेंशन देना और फ्रस्ट्रेशन, और उसके जो नतज हैं, वो माशरे में ज़हनी सुकून ख़त्म हो गया है। और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं मनफ़ी, जो कि हमारे सामने आती हैं। अब देखने की बात ये है नाज़रीन, कि ऐसा क्यों हुआ? हालात ऐसे क्यों हो गए? लोगों के शक्लों पे परेशानी और वो जो गैर मुतमईन होना उनका, ये सब जो माशरे में हो रहा है, इसमें क्या वजह है? देखिए, पहले आज से कोई 20-30 साल पहले की बात मैं करूँगी कि लोगों में एक कनात थी, एक इत्मीनान था। आजकल वो पैसे की जो दौड़ है, उसके पीछे भाग-दौड़ के भई मुकाबला जो चल रहा है, कि एक चीज़ जो है हर एक चाहता है कि हमारे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, और इंतज़ार नहीं है। पहले वालिदैन अपने बच्चों को जब पालते थे, अगर उन्हें कोई चीज़ वो फ़रमाइश करते थे, उनसे कहते थे, "हाँ बेटा, अगले महीने दिला देंगे या अगले महीने दिला देंगे।" मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं बच्चों ने कोई जूते लेने थे, आज वो चले थे उन दिनों ये जॉगर्स। तो मेरे शौहर ने कहा कि आप इनको दिला दें वो पैसों से। तो मैंने कहा नहीं, अगले महीने दिलाऊँगी। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा शमीम, इनको इंतज़ार करने की आदत होनी चाहिए। ये हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिल जाती, उसके लिए इंतज़ार करें। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब इंतज़ार करने का सब्र किसी में है ही नहीं। वो चाहते हैं कि जल्दी से हर चीज़ हो जाए, और अगर ना हो तो उनको परेशानी होती है। देखिए, चीज़ों के साथ लगाओ, जब तक ये हमारे मुआशरे से ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी या कम होगी, कि हमें चीज़ों के बजाय जो रिश्ते हैं उनकी तरफ आना चाहिए, जो और खुश रहने की जो सामान है उनकी तरफ आना चाहिए। देखिए, सामान किसी को खुशियाँ नहीं देते, ये आपने भी देखा होगा और मैं भी देखती हूँ। लेकिन अब आजकल जो दौर है, उसमें ये है कि हाँ, बस मेरे पास ये चीज़ आ जाए तो बस। फिर वो बस नहीं होता, वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
تو وہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیے جو تربیت، پھر میں وہی تربیت پہ آتی ہوں۔ بچوں میں ایک قناعت اور ایک صبر، اور ان کو بتانا کہ دیکھیے اور چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یونیفارم پہنا رہی تھی، بڑے بیٹے کو، تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتانے لگا کہ امی ہمارے اسکول میں میری کلاس کے بچے، جب میں نے اسے پاکٹ منی دی تو کہتا ہے کہ اس زمانے میں روپیہ 2 روپیہ ہم دے دیتے تھے ایسے کہ کوئی چیز لے لینا، تو کہتے ہیں میرے کلاس میں ایک بچہ ہے وہ 100 روپے کا نوٹ لے کر آتا ہے، وہ بڑا امیر ہے۔ تو میں نے کہا ہاں بیٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہماری دولت ہے وہ ہمارے اصول ہیں۔ تو بڑے بھولے پن سے مجھ سے پوچھتا ہے کہ امی ہم اصول سے کیا خرید سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا ایک چیز ہے جو ابھی تم چھوٹے ہو، بڑے ہو کے تو سمجھ جاؤ گے کہ ایک عزت اور ایک رسپیکٹ معاشرے میں اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور جب بڑا ہوا تو واقعی اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی۔ تو اسی طرح بچوں کو شروع سے ان چیزوں کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیے یہی چیزیں نہیں ہیں کہ پیسہ آ جائے یا پیسہ انسان خرچ کرے، بے شک پیسہ ضرورت کے لیے ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے ساتھ اس کے لیے پریشان ہونا، اس کے لیے اپنا سکون کھونا۔ ایک بہت پیاری بات کسی نے کہی تھی، ایک بہت مفکر نے، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا لطف جو کچھ نہیں ہے اس کے غم میں ختم نہ کرے، اور ختم کرنا حماقت ہے۔ تو واقعی آپ دیکھیں کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے انجوائے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے والوں کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ میں بڑھاتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں اس کو، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیے فرسٹریشن اتنی ہے کہ آپ دیکھیں سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، کسی نے گاڑی آگے کر دی تو اس سے آگے جا کر اس کی گاڑی روک کر اور اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے ریس کے دوران یا ویسے۔ اور اسی طرح آپ خاص طور پہ وہ مہینہ جس میں انسان کو ضبط اور اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو ہر چیز میں جو ہے وہ روک کے رکھو، نہ صرف کھانا پینا بلکہ غصے کو اور ہر چیز کو۔ لیکن آپ سڑکوں پہ دیکھیں، خاص طور پہ افطاری سے ذرا پہلے آپ دیکھیں کہ ایک کسی نے کسی کا گریبان پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غصے پہ اپنا قابو رکھنا۔ ایک وہ حسرت موہانی کا شعر ہے کہ اس کو آدمی نہ جانیے جسے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے جسے طیش میں غصے میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ واقعی ہے کہ انسان سوچے کہ اگر وہ غصے میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا، دیکھیے غصہ ہر ایک کو آتا ہے۔ ارسطو نے کہا ہے نا کہ غصہ جو ہے وہ ہر ایک کو آتا ہے اور غصہ کرتے ہیں، لیکن کس جگہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس موقع پر کرنا ہے اور کس درجے کا کرنا ہے، یہ چیزیں اگر دیکھ لے تو وہ غصہ غصہ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہے وہ۔ لیکن اب جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے، آج کل تو گولیاں، بچوں کے پاس پستولیں بھی آ گئی ہیں اور وہ گولیاں بھی چلا دیتے ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اس سے ایک عدم تحفظ کی فضا ہے، ایک بے سکونی کی فضا ہے۔ آپ دیکھیے جن کے پاس ہے وہ بھی بے سکون ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ وہ پھر بھی تھوڑے سے سنبھلے ہوئے ہیں کہ مگر ان کو بھی ایک فرسٹریشن ہے۔ دیکھیے سکون جو ہے نا وہ پیسے سے نہیں، سکون ہوتا ہے اپنی سوچ سے، اپنے کنٹینٹمنٹ سے، قناعت سے، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ان کے ساتھ جو اپنا لوگوں نے، بچوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اور ہم بڑوں نے بھی یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے تو ہمیں وہ مل جائے، اس میں سکون تلاش کرنا جو ہے وہ سمجھتی ہوں میں کہ حماقت ہے۔ اچھا یہ چیز صرف امیروں میں نہیں ہوتی، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کم آمدنی والے جو طبقے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے مقابلہ۔ میں جب کھاریا میں تھی تو وہاں پہ ایک وہ اکثر لڑکیاں وہاں کے قریبی گاؤں کی آ جاتی تھی میرے پاس، اور میں ان کو کچھ چیزیں سکھاتی تھی اور انہیں کچھ ویسے تربیت دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک لڑکی آئی روتی ہوئی چیختی اور آ کے وہ سے لپٹ گئی اور رونے لگی زاروں قطار۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا ہوا، بولو، خیریت ہے؟ تو کہتی ہے کہ وہ میرے پڑوس میں جو گھر ہے اس میں ٹی وی آ گیا۔ اچھا، تو میں نے کہا اچھی بات ہے۔
کہتی نہیں لیکن ان کے ہاں وہ سعودی عرب میں ان کے والد کام کرتے ہیں، تو وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے یہ چیزیں خریدی اور بھی چیزوں کا نام لیا۔ تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتی نہیں، معاف کیجیے گا، وہ کہتی نہیں یہ تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے اور وہاں پہ کیوں ہے؟ تو یہ چیز ہر طبقے میں صورتحال کا سدباب کیسے ہو، یہ ہم سب نے، آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے سوچنا ہے اور اس پہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے ابتدا پہ ہم آتے ہیں کہ بچے کی جو ابتدا ہوتی ہے، تو جب وہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہانیوں میں، اس کے اندر ایک قناعت کا، ایک سیٹسفیکشن کا، ایک اس چیز کی چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں انتظار کروانا جیسے میں نے کہا، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں، ذرا ذرا بھی بڑے ہوئے، تو پھر ان کو آپس میں، جیسے بچوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سمجھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چیزیں میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے اس کے بارے میں سوچیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سدباب ہم کیسے کریں، ہم پورے معاشرے کے افراد، خاندانوں میں ہوتا ہے، پھر اب معاشرے میں آتا ہے کہ کس طریقے سے ہم معاشرے سے یہ ایک برائی ہے، سماجی برائی ہے، اس کو ہم ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بچوں کی تربیت میں آتی ہوں کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ہم شروع سے ہی ان کی اندر یہ مقابلہ اور یہ چیزوں کی طرف اس کی ویلیو زیادہ ہونا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اور آپس میں بھائیوں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ جی وہ اس بھائی کو آپ نے یہ دے دیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور میں اس لیے میں چھوٹا ہوں تو اس لیے مجھے نہیں دیتے، یہ اس ٹائپ کی باتیں، تو وہ چیزیں ان میں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے بتائیں کہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی، ہم اپنے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی جو ہے نا، وہ چیز زیادہ محبت پیار ضروری ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، تو یہ ہم ان کی تربیت میں ڈال سکتے ہیں۔ اور وہ اب جو نسل ہو گئی، دیکھیے اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے۔ اب جو کچھ معاشرے میں آ گئی ہے وہ ایک مقابلے کی اور ایک بے سکونی اور عدم برداشت، اس کو ختم کرنا اب ہے۔ اس میں بھی ایک یہ ہے کہ جیسے اب میڈیا ہے، اب میڈیا میں کچھ ایسے ڈرامے آتے ہیں جس میں یہ چیزیں بتائی جائیں کہ ایک شخص تھا، اس نے اس کوشش میں لگا رہا اور پھر وہ اس کے پاس اتنا کچھ ہو گیا لیکن پھر بھی وہ اے، پرسکون نہیں تھا، اور ایک ہے جو کہ اپنے تھوڑے آمدنی میں میاں بیوی خوش ہیں آپس میں، تو یہ سب چیزیں معاشرے کا اب جو ہمیں دکھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ساس اور نندوں کے اس سے ہوں، بجائے اس کے اس میں اس کو اس طرح سے کریں کہ لوگوں میں یہ جو آج کل مقابلہ اور آج کل دولت کی طرف جو بھاگ دوڑ ہے، اور ہر کوئی شخص جو ہے وہ ہر چیز حاصل کر لینا چاہتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس میں ختم۔ میں نے ایک مثال پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک دفعہ جب میرے شوہر فوج میں تھے تو وہ ہم میجر تھے اور وہ کور کمانڈر کے گھر میں ایک پارٹی تھی، ان کی کافی پارٹی، تو اس میں ان کی بیگم بتا رہی تھی ملتان کی گرمی میں ہم لوگ تھے اور ہمارے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں تھا، تو اس وقت جو انہوں نے بتایا کہ ہماری جو آیا ہے اس نے نان ایئر کنڈیشن روم میں رہنے سے انکار کر دیا، تو اس وقت آ کے میں نے اپنے شوہر کو جب بتایا تو ہم بہت ہنسے، اور ہم نے کہا، ہم نے اپنے اوپر افسوس نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ دیکھیے جب انسان جب کبھی ہم بھی وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی ہمارے گھروں میں بھی ہوگا، تو یہ چیز ہے نا کہ اس نے یہ چیز ارن کی ہے، اب وہ ارن کرنے میں وقت لگتا ہے، اور وقت لگنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور انتظار جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جلد بازی ہوتی ہے کہ نہیں ہر چیز فوراً مل جائے۔ اچھا، اب جو والدین کے بعد جو اسکول آتا ہے، دیکھیں پہلے بڑی لائنیں وائنیں لگتی تھیں اور بچوں کو آہستہ آہستہ وہ اپنے اپنے چیزیں لا کے دکھاتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دم سے سب آ جائے، تو پھر ان کو بھی انتظار کروانا پڑتا تھا، ان کو بھی ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں سے بچانا ہوتا تھا کہ دیکھو اس کے پاس یہ ہے اور وہ فلانا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ان کے اندر نہیں آنے دینی چاہیے تھی، اور وہ اس پر بات ہوتی تھی، اس پر کوشش ہوتی تھی۔ اب ہم ذرا ان چیزوں سے، کیونکہ بچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کلاس میں، وہ انڈیویجول اٹینشن نہیں دے پاتے، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب
مشکل ہو گئی ہیں، لیکن اس کو ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم اس چیز کی ضرورت محسوس کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ عدم برداشت ہے، جو بے سکونی ہے، جو غصہ ہے، جو ایک دوسرے پہ مار دھاڑ ہے، جو سخت دلی ہے، اب آپ دیکھیں کہ کسی کو قتل کیا اور اس بچے کو اس کا سر دے کے اس سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، مطلب دیکھیں نا کتنی صفاقی آ گئی ہے، کوئی رحم، کوئی وہ چیزیں جو ہے نا وہ اب کم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سب نے مل کے ہی کام کرنا ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا ہماری یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس چیز سے متعلق کوئی اپنے پروگرام کرے۔ دیکھیے میڈیا کا بڑا اثر ہوتا ہے اور آج کل ٹی وی ہر کوئی دیکھتا ہے زیادہ تر، اور ڈرامے وغیرہ وہ خواتین تو بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں لیکن خواتین زیادہ دیکھتی ہیں۔ تو ان کا وہ اپنے بچوں کو پرورش کے وقت، ان کی تربیت کے وقت وہ ان چیزوں کو کریں، اور ہم اور آپ مل کر ہی یہ جو ہے ایک سماجی برائی، اس کے لیے ہم لوگ کام کریں اور ہم اس کو پہلے محسوس کریں کہ کس طرح یہ اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنی قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنی بے سکونی، کتنی جو رنجشیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم ہر گھر کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے، ہر معاشرے کا میں مطلب آپ جائیے تو وہاں پہ مختلف طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ طریقہ کار سوچے، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی اس کے لیے ہم سوچیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر اس چیز کو محسوس کرتے تو ضرور ہوں گے، لیکن آج سے ہم سوچیں کہ ہم نے اس کے سدباب کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے اور یہی میرا زندگی کا مقصد ہے، اور آپ سب، مجھے یقین ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے نوجوانوں پر بھی اور اپنے بھائی بہنوں پر بھی کہ وہ انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اس کے لیے کام کریں گے۔ بہت شکریہ، جیتے رہیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔